बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आदमियों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मुआमला किया जाएगा, और जिस औरत ने 2 या 3 या 4 शादियां की होंगी उसका निकाह किस आदमी के साथ किया जाएगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी बताते चलें कि अधिकतर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कुछ दिखावे के अक्लमंद मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक व शुबा यानी अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक व शुबा पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से और अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निराश और दूर कर दिया जाए और इनको अपने तरफ करके नौकर बनाया जाए। जिस तरह के हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी मार्च इस बात का साफ सबूत है, और नफ्से शैतान भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के जहन में पैदा करता रहता है। जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सब सुख चैन और राहतें जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह तबारक व ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह तबारक व ताला ने आदमी का मर्तबा ऊंचा किया है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने की नसीहत दी है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसी तरह के बेशुमार वसवसे यानी बुरे ख्याल और शक व शुबा पैदा किए जाते हैं, और इनमें इस्लाम के दुश्मन लोग ज्यादा औरतों का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी समाज को तबाह बर्बाद करना है। जिस तरह के उन्होंने अपने तौर तरीकों को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसी तरह वो चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरे यानी इस्लामी समाज को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जब औरतें नेक, पाकीज़ा, मुत्तकी और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी। इस तरह धीरे धीरे इस्लामी तौर तरीका भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हालांकि इस्लाम तस्लीम और रज़ा का नाम है, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुक्म दिया है उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी, और हमें उन्हीं के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करनी होगी। और ये नियम और शर्तें अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारे ऊपर लागू होता है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है या नफ्स और शैतान और इस्लाम के दुश्मनों की पैरवी करके अपने आप को जहन्नमी बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के कायदे कानून बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु घर के बाहर का काम किया करेंगे और सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और इसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत और खुशी, सुख चैन का सामान मौजूद है। सोने, चांदी और मोती और जवाहिरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत कीमती खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के तने, हरा भरा और छायादार दरख्तों यानी पेड़ों के बागात हैं, और इन बागों में मीठे पानी, बढ़िया से बढ़िया दूध, अच्छे से अच्छा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी है। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने
اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اونچے درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتیوں جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر گلیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہے اور گدیاں لگی ہوئی ہے۔ سکھ چین کے لیے دنیا کی عورتوں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے حد ہی حسین و خوبصورت ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ جوڑے ہر وقت حاضر ہیں، یہاں تک کہ جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی لاجواب ہے، اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بنا روک ٹوک ان سارے نعمتوں اور لذتوں کے مزے لیں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گی، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ جنتی لوگ خوب کھائے پیئیں گے، مگر نہ ہی ان کو پیشاب پخانے کی ضرورت محسوس ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا سب کا سب ہجم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کے تکلیفوں سے بچے رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر خوشیوں کی فضاؤں میں خوشی خوشحال رہیں گے اور قسم قسم کے نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز اور مزے اٹھاتے رہیں گے۔ اور جنت میں کم سے کم درجے والے جنتی کو 70 اور کچھ روایات کے مطابق 72 حوریں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے مرد میں بھی اسی طرح کی طاقت پیدا کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی مرد کو جماع میں یعنی ہمبستری میں 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کے لوگ بھی جماع یعنی ہمبستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ ایسے ذکر سے جماع کریں گے جو کبھی سست نہ پڑے گی اور کبھی اس کی خواہش کم نہ ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے صحبت کر سکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی جتنا چاہے جماع کر سکے گا، اور جیسے جیسے وہ عورتوں کو دیکھے گا ویسے ویسے نئی نئی شہوت پیدا ہوتی جائے گی، اور ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد عورت دوبارہ باقرہ یعنی کنواری ہو جائے گی، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جماع سے حمل نہیں ٹھہرے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے لوگ عورتوں سے صحبت کریں گے لیکن عورتیں بچے نہیں پیدا کریں گی، اس میں کوئی منی نہیں ہوگی۔ ایک روایات میں ہے کہ جنت میں اگر آدمی بچے چاہے گا تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہشات نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا اور نہ جماع کیا ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حدیث کے عالم فرماتے ہیں کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر میں یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال کی ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جس بوڑھے کا موت ہوا ہوگا یا جس بچے کا موت ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا یعنی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ جنت میں 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ الطور میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم ان جنتیوں کی حور عین سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین میں فرماتا ہے، ترجمہ، جنت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے دل بہلنے میں خوش دل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات کی ڈیٹیل میں فرماتے ہیں کہ ان کا مشغلہ قواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، خوب جوش سے صحبت کریں گے، نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک روایات میں ہے کہ ایک صبح میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے کنواری ہو جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر انسان اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے نئے سرے سے پیدا کیا ہو۔ ان میں سے 2 بیویاں اولاد آدم میں سے ہوں گی۔ ان 2 بیویوں کو ان سب عورتوں پر بڑائی حاصل ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نئے سرے سے پیدا کیے ہوں گے، اور اسی لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تھی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا۔ اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے کندھے کے بیچ یعنی کہ پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے نیچے کی طرف سے کپڑوں، چمڑے اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا، جس طرح کہ تم میں سے کوئی انسان یاقوت کی موتی کے سوراخ کے دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کا اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، نہ یہ اس سے سیر ہوگا اور نہ وہ اس سے سیر ہوگی۔ جب یہ بھی اس سے مباشرت کرے گا تو وہ اس کو کنواری ملے گی۔ نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا، نہ عورت کے اندام نہانی کو تھکاوٹ اور تکلیف ہوگی کہ اس کی اور بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیارا نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور پیدائش اور عمر کا بڑھنا اسی وقت میں ہو جائے گا جس طرح وہ چاہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، بشرطے یہ کہ ان دونوں کا حالت اسلام پر موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان پر سختی فرماتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو
پھر وہ اس کو بچھڑنے کا درد دے جائے یعنی کہ موت ہو جائے، اور اس کی بیوی نے اس کی موت کے بعد کسی اور انسان سے نکاح نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے، ان کی ویواہک حالت ختم نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے، تو تم میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ پیارے دوستوں، وہ عورت جس نے ایک کے بعد دنیا میں 2 مردوں یا 3 مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کیا ہو اور اس کے شوہروں کی موت ہوتی رہے، کسی نے طلاق نہ دی، تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت آخرت میں دنیا میں اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا، یعنی ادھیکار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، اس عورت کی بھی موت ہو جاتی ہے اور وہ سب کا بھی موت ہو جاتا ہے، پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں، تو پھر یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اس کے پاس ان دونوں میں زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتا تھا، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیاں لے جائے گا، یعنی کہ وہ عورت اس شخص کی بیوی بنے گی جو کہ دنیا کے اندر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنائے گا۔ اور باقی رہی یہ خواہش کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو، یہ خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جیلس ہوتی ہے، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔